अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुफ़िरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबगि लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसुकून पर इत्मीनान और ईमान बिलखैर गुज़र रही होगी। पारा नंबर 19 सूरतुश शुआरा उर्दू तर्जुमा और तफसीर आयत नंबर 83 तक हम गुज़िश्ता असबाक में पढ़ चुके हैं। आयत नंबर 84 से बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है। आज के सबक में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो रब्बुल आलमीन से मनाजात फ़रमाई, जो दुआएं फ़रमाई, उनका ज़िक्र कुरान में सूरतुश शुआरा में किया गया। गो के गुज़िश्ता आयत में जब हमने गुज़िश्ता लेक्चर का इख्तिताम किया, वो दुआ थी रब्बी हबली हुक्मा व अलहिक़नी बिस्सालिहीन कि हिकमत वो चीज़ है, दानाई और अल्लाह रब्बुल आलमीन से इल्म प्लस उस पर अमल करने की तौफ़ीक, ये इतनी प्यारी चीज़ है कि इसकी दुआ अम्बिया ने भी फ़रमाई, इसकी दुआ उन्होंने भी की और उनके तवस्सुत से हम तक पहुँची। लिहाजा इससे ये इल्म होता है कि हिकमत रब्बुल आलमीन को किस कदर पसंदीदा है कि उसके अम्बिया ने भी उसको हासिल करने की रब्बुल आलमीन से दुआ फ़रमाई। और ये दुआ रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में कोट करके हम लोगों को इसकी अहमियत बताई, ताकि हम भी इल्म व हिकमत रब्बुल आलमीन से मांगे, वो इल्म जिस पर अमल किया जा सके, इल्म नाफ़े जिसको हासिल किया जा सके और आइंदा नस्लों के लिए उसको प्रिज़र्व भी किया जाए। फिर इसके बाद दुआ इरशाद की वजअल्ली लिसान सिद्क़िन फ़िल आखिरीन। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से दुआ फरमाई कि मुझे बाद वालों में मेरी अच्छी शोहरत रख दे, यानी और बाद वालों में मेरी अच्छी शोहरत रख दे, मेरा अच्छा नाम रख दे। लिसान सिद्क़िन से मुराद क्या है? इससे मुराद है बेहतरीन तारीफ़। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ करते हैं कि तेरे नेक बंदों की ज़बानें मेरी सताइश करती रहें। इजहार बंदगी में जिन तौफ़ीक़ात मख़सूसा और कमालात अज़ीमा से तूने मुझे सरफ़राज़ फरमाया है, रहती दुनिया तक उनका ज़िक्र होता ही रहेगा। यानी गो के जो मेरा नेक नामी के साथ तस्करा करेगा वो तेरी ही असल में हम्द कर रहा होगा, क्योंकि मुझे पैदा करने वाला तू है। यहाँ पर उलमा फरमाते हैं कि लिसान सिद्क़िन से मुराद नेक दुआ भी है, यानी लोग अपनी नेक दुआओं में मुझे याद रखें। अगरचे लिसान के लफ्ज़ी मानी ज़बान के है, लेकिन यहाँ इतलाक़ इस बात पर भी होता है, वो बात जो ज़बान से निकले, यानी कि यहाँ पर मुराद लिसान सिद्क़िन से मुराद अच्छी दुआएं भी हैं, अच्छे अल्फाज भी हैं। गो ये दुआ हर शख्स को अपने लिए मांगनी चाहिए कि रब्बुल आलमीन वो अपना तारुफ़ फरमाता है ना कुरान करीम में, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। तो रब्बुल आलमीन तो जिनको इज़्ज़त देता है, हमारा शुमार उन लोगों में कर दे जो इज़्ज़त वाले हैं, हमारा नाम इस दुनिया में बाइज़्ज़त लोगों में लिखा जाए, और जब हम इस दुनिया से गुज़र जाएं तो तब भी हमारा नाम अच्छे अल्फाज में याद किया जाए। गो कि ये दुआ तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की थी और अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी दुआ कबूल भी फरमाई। और आज के बाद जितने नबी आए सब आपकी अज़मत और रिफ़अत और शान का एतराफ़ करते रहे, और आज भी सिलसिला नबूवत और रिसालत पर ईमान रखने वाली कौमें आपकी तारीफ़ और तौसीफ़ में बयान करते हुए उनको थकते नहीं हैं, क्योंकि आसमानी मज़ाहिब जितने भी हैं उनमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो मानने वाले हैं वो रहती दुनिया तक भी मौजूद रहेंगे, और हर मज़हब के मानने वाले इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ़ करते हैं। उनके यहाँ इब्राहीम का मुकाम व मर्तबा है, एक ख़ास मुकाम व मर्तबा। और दूसरी बात ये कि कुरान करीम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में जब तशरीफ़ आवरी हुई
تمام انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو آئے وہ بنی اسرائیل بنی اسماعیل دونوں حضرت ابراہیم کی ہی اولادیں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کو ان دعاؤں کے طفیل ایسے ثمرات ملے کہ نبوت بھی آپ کے اولاد میں رکھ دی گئی، حکمت بھی آپ کے اولاد میں بانٹ دی گئی، اور نہ صرف یہ بلکہ جب آخری نبی تشریف لائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر قرآن نازل ہوا، اس دعا کا ذکر قرآن کریم میں بھی کر دیا گیا۔ گو کہ یہ ذکر ہوا اور اس کے ثمرات کچھ اس طرح سے ملے کہ قیامت تک آنے والا ہر مسلمان اور دین حنیفہ کی پیروی کرنے والا ہر شخص جب جب نماز ادا کرتا ہے، جب جب وہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے، تب تب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی پہنچائی جاتی ہے، سلام عرض کیا جاتا ہے، درود عرض کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے بغیر ہماری عبادت قبول نہیں ہے، ہماری عبادت مکمل نہیں ہے۔ اللہ نے ایسا ذکر باقی رکھا ان کا۔ اس کے بعد ذکر آتا ہے وَغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اور میرے باپ کو بخش دے بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے۔ سب سے پہلے یہ بات کہ اس جو آیت میں موجود ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے، یعنی کہ وہ جو آزر نامی شخص تھا جو کہ کافر تھا، اس کے لیے دعا یہ کی، اور دعا کیا کی کہ اس کو بخش دے۔ تو بہت سے لوگ قرآن کریم کی اس آیت کا ریفرنس دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم کفار کے لیے دعا کر سکتے ہیں، حالانکہ وہ سورۃ التوبہ میں واضح الفاظ میں موجود ورسز ہیں کہ کفار کے لیے جو کفر کی حالت میں مر جائیں ان کے لیے دعائے خیر کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر ان کی زندگی میں ان کو دعا دی جائے ہدایت کی تو یہ تو جائز ہے، اگر زندگی میں ان کو دعا دی جائے کہ یہ دین اسلام کی طرف لوٹ آئیں، یہ گناہوں بھری زندگی کو چھوڑ دیں، یہ تو جائز ہے، لیکن مرنے کے بعد ان کے لیے جنت کی یا بخشش کی دعا کرنا یہ بے سود ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا تو فرما دی کہ میرے باپ کو بخش دے بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے۔ اس کا ذکر قرآن کریم کی سورۃ التوبہ کی ورس میں آتا ہے، جس کی ڈیٹیل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کس کنڈیشن میں کس وقت کی، اور جب ان پر حقیقت حال ظاہر ہو گئی، جب ان پر یہ پختہ ہو گیا کہ وہ آزر نامی شخص ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہے، اس کا سینہ شقاوت کا شکار ہو چکا ہے، اب وہ ایمان نہیں لائے گا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے دعا نہیں کی۔ میں کیا ذکر ہے کہ ابراہیم کا اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کرنا صرف ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اس سے کر لیا تھا۔ پھر جب ابراہیم کے لیے یہ بالکل واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے، یعنی انہوں نے ان سے، ان کے جو عرفی باپ ہیں ان کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہاں جدا ہوتے وقت جب ابراہیم علیہ السلام ان سے جدا ہو رہے تھے کہ ہم ایمان لے آئیں گے، ابراہیم نے دعا دے دی، لیکن جب ابراہیم کو علم ہوا کہ یہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے بارے میں صاف الفاظ قرآن کریم میں موجود ہیں فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لَّهُ، جب ظاہر ہو گیا ابراہیم علیہ السلام پر کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تَبَرَّأَ مِنْهُ، تو پھر ابراہیم اس سے بیزار ہو گئے۔ اس کے بعد جو آیت آتی ہے میرے آپ کے ہم سب کے لیے ہے، جس کو ہم ہر دعا میں شامل کر لیں تو بے جانا ہوگا، اور یہ دعا کیا ہے؟ لا تخزنی یوم یبعثون، الہی اگر تیری یاد میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے اس وجہ سے مجھے روز محشر شرمندہ نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ ایک آپ کو واقعہ بتاتی ہوں، حضرت عبداللہ بن عمر، ان سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے کان میں چپکے سے کوئی بات فرمائی تھی، تو وہ کیا، ارشاد تو فرما دیجیے وہ بات کیا تھی؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہاں آپ نے درست فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے رب کے بالکل نزدیک ہو جائے گا تو اللہ اسے فرمائیں گے کہ تو نے فلاں کام کیا تھا، تو وہ عرض کرے گا ہاں میں نے کیا تھا، تو اللہ فرمائیں گے کہ دنیا میں بھی میں نے اس کو ظاہر نہیں ہونے دیا، اور آج بھی میں ان خطاؤں کو تیرے لیے بخش رہا ہوں۔ پھر اس کی نیکیوں کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑا دی جائے گی، لیکن کفار اور منافقین کو سرعام رسوا کیا جائے گا۔ تو رب العالمین کے قرب حاصل کرنے کا انعام کیا ہے؟ رب فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔
تو جو گناہ کر رکھے ہوں اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے تو اللہ تبارک و تعالی ان گناہوں کے جو وبال ہیں ان کو معاف فرما دیتا ہے اور ان کو بھی نیکیوں کے اجر و ثواب میں بدل دیتا ہے۔ لیکن جو کفار ہیں بروز قیامت، ان کا حساب کتاب، ان کی رسوائی ظاہر ہوگی، سرے عام ہوگی۔ ہر مومن کو اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہم جو نام کے مسلمان ہیں آج کے دور میں، بروز قیامت جب رب العالمین فرمائے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرمین کی جماعت ذرا الگ ہو جاؤ، تو کہیں ہمارا ان میں شمار نہ ہو۔ اللہ کہیں ہمیں بھی کسی مجرم، کسی ایسے شخص کی فہرست میں کھڑا نہ کر دے کہ جس نے دنیا میں حقوق اللہ یا حقوق العباد میں کہیں کوئی کوتاہی کی ہو۔ لہٰذا اپنے آپ کو ہر وقت جو ہے وہ ڈرتے رہنا چاہیے، خشیت میں مبتلا رکھنا چاہیے، یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اس دن رسوا نہ کرنا جس دن تمام لوگ اٹھائے جائیں گے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ دن جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد۔ یہاں بیٹوں کا خاص طور پر ذکر ہے۔ اس کو ذرا پرسپیکٹیو سے میں شان نزول کے ساتھ جوڑ دیتی ہوں، اس دور کے ساتھ ذرا اس آیت کو ریلیٹ کریں کہ جب لوگ سمجھتے ہی تھے کہ جس کے پاس کثرت سے بیٹے ہیں تو ساکھ اس کی ہی اسٹرونگ ہے۔ عرب میں چونکہ یہ رواج تھا کہ جس شخص کے پاس زیادہ مال کھیتی ہوتی، جس شخص کے پاس زیادہ غلہ بانی کا سامان ہوتا وافر، جس کے ہاں زیادہ اولاد ہوتی اور اولاد میں خاص کر بیٹے، تو وہ شخص جو ہے اس کی الگ ہی جارہ قائم ہو جاتی اور وہ الگ ہی جاہ و جلال والا شخص سمجھا جاتا۔ اور انہی عربوں میں یہ بات ریئلائز کروانے کے لیے قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی کہ تم جو سمجھ رہے ہو کہ تمہارا مال یا تمہاری اولاد، تمہارے بیٹے تمہیں دنیا میں کوئی رینک، کوئی سٹیٹس دے سکتے ہیں، بروز قیامت یہ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اس دن تم رسوا ہونے سے اپنے آپ کو بچانے کی دعا مانگو، جس دن لا ينفع مال ولا بنون، کوئی کام نہیں آئے گا، جس دن انسان کے ساتھ صرف اس کے نامہ اعمال ہوگا۔ یہ سب ٹیمپریری چیزیں ہیں دنیا میں، آخرت میں انہوں نے کام نہیں آنا۔ ہاں مگر وہ شخص جو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے تو وہ اس کے لیے باعث صدقہ جاریہ، باعث اجر و ثواب یا باعث نجات بن سکتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے اس سے ریلیونٹ، میں نے گزشتہ لیکچرز میں بھی اس کو کوٹ کیا تھا، یہاں دوبارہ آپ کے سامنے لا رہی ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو 3 اعمال کے سوا تمام منقطع ہو جاتے ہیں۔ صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے نفع اٹھایا جاتا ہو، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرنے والی ہو۔ لہٰذا وہ اولاد جس کی تربیت نیکی پر اسلام کے اکارڈنگلی اللہ کے احکامات کے مطابق کی جائے، وہ تو انسان کے لیے باعث نجات بن سکتی ہے۔ لیکن جو دنیا میں اس وقت عربوں کا رینک تھا، وہ عربوں کی مینٹیلٹی تھی، اس کے مطابق یہ آیت نازل ہوئی۔ اور آپ کبھی اس آیت کو اور احادیث کو اور قرآن کریم کی دیگر آیات کو آپس میں مکس نہ کر لیجئے گا کہ شاید کسی کا پہنچایا ہوا ثواب کام نہیں آ سکتا، اسپیشلی اولاد کا آ سکتا ہے۔ لیکن یہ آیت جو یہاں پر مذکور ہے، اس کا میں نے آپ کو اس دور سے ریلیٹ کر کے بتایا ہے جب دنیاوی جاہ و جلالت کی نشانی سمجھا جاتا تھا زیادہ مال مویشی کو اور زیادہ بیٹوں کو۔ تو رب فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن یہ کام آنے والوں میں سے نہیں ہے۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، بہت پیاری آیت ہے۔ یونس ایمری نے بھی اس آیت کو بہت اچھے، ان کی پرانی بکس اگر آپ ریڈ آؤٹ کریں، ان کی شاعری میں پڑھیں تو ان آیات کو انہوں نے بہت اچھا سا ریلیٹ کیا ہوا ہے۔ کیسے؟ قلب سلیم سے کیا مراد ہے؟ قلب سلیم کہتے ہیں بیسیکلی اس دل کو کہ جب وہ بروز قیامت اللہ کے سامنے حاضر ہو نا، تو اس میں اللہ کی محبت کے سوا کوئی اور دنیاوی فانی محبت نہ ہو۔ جو دل پاک اور صاف ہو، اور سلیم سے کیا مراد ہے میں آپ کو بتاؤں ایک بہت انٹرسٹنگ بات، کہ جو شخص جسے سانپ نے ڈس لیا ہو نا، اس کو بھی سلیم کہا جاتا ہے۔ اور حضرت جنید رحمہ اللہ تعالی علیہ
فرماتے ہیں کہ یہاں پر سلیم کے معنی کیا ہوں گے؟ یہاں پر اب علماء نے مختلف تعویلات کی نا، تو فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کا دل سانپ کے ڈسے ہوئے کی طرح ہر وقت اللہ کی ناراضگی کے خوف سے پھڑکتا اور تڑپتا ہو، وہی روز حشر کامیاب ہوگا۔ یعنی کوئی شخص دیکھے کہ سامنے کسی نے ایک ہیبت ناک اور خوفناک چیز دیکھے تو ایک دم ہارٹ بیٹ تیز نہیں ہو جاتی، ایک دم دل کانپتا نہیں ہے، خوف میں مبتلا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر انہوں نے اس کو تعویل میں ریلیٹ کیا قلب سلیم کو، کہ وہ دل جو ہر وقت دھڑکتا رہے، پھڑکتا رہے یاد الہی میں، دنیا میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا ہی فیل کرے کہ ہر گناہ کرنے سے پہلے اسے یہ معلوم ہو کہ میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ اس گناہ سے باز رہے، اس کے دل میں خشیت اور محبت کی کیفیت یکجا ہو کر اکٹھی ہوئی ہو۔ تو ایسے شخص کے لیے کیا ہے؟ رب فرما رہا ہے الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کامیاب تو وہی ہے، الا ہاں مگر وہ جو میرے پاس سلامت دل لے کر حاضر ہو۔ قلب سلیم سے مراد کیا ہے؟ مومن کا دل ہے، کیونکہ وہ کفر اور نفاق کی بیماریوں سے محفوظ ہوتا ہے، اور کافر کا، منافق کا دل وہ مریض ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ البقرہ میں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ہم مومنین کی جماعت میں سے ہیں، ہم نے ایسے لوگوں میں ہمارا شمار نہیں ہونا چاہیے جن کے بارے میں جن کے نفاق کے بارے میں قرآن کریم میں ذکر ہے کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ ہم نے اپنے دل کو پاک رکھنا ہے حسد سے، کسی کا برا چاہنے سے، کسی کا برا کرنے سے، برے خیالات سے، برے وہموں سے، اور ہر قسم کی وہ چیز سے جس سے ہمارا دل متاثر ہو سکتا ہے۔ ذکر اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے، اور بالکل اسی طرح سے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو دلوں کا زنگ دور کس طرح سے ہوتا ہے؟ ذکر اللہ سے۔ تو انسان ہے، بشر ہیں ہم، اور ہم سے خطا بھی ہو سکتی ہے، ہم خطا سے پاک نہیں ہیں، لیکن ہر وقت اپنے دل کو، اپنے آپ کو یاد الہی میں مصروف رکھنے سے ہم اپنے دل کی صفائی کا اہتمام کر سکتے ہیں، تاکہ بروز قیامت اس کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کر حاضر ہوں۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت پرہیزگاروں کے قریب لائے جائے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور دوزخ گمراہوں کے لیے ظاہر کر دی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا وہ بت کہاں ہیں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا وہ بدلہ لے سکیں گے؟ یعنی ان سے بروز قیامت کافرین سے سوال کیا جائے گا کہ اللہ کے سوا جن کو تم معبود ٹھہراتے تھے، کیا وہ تمہاری مدد کرنے پر آج قادر ہیں؟ کیا وہ کسی قسم کا بدلہ لے سکتے ہیں؟ او ینتصرون فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ اجمعون، ارشاد ہوتا ہے تو انہیں اور گمراہوں کو اور ابلیس کے سارے لشکر کو جہنم میں اوندھے کر دیا جائے گا۔ وہ گمراہ کہیں گے اس حال میں کہ وہ اس میں باہم جگڑ رہے ہوں گے، خدا کی قسم بے شک ہم کھلی گمراہی میں تھے جب ہم تمہیں جہانوں کے پروردگاروں کے برابر قرار دیتے تھے، اور ہمیں مجرموں نے ہی گمراہ کیا، تو اب ہمارے لیے کوئی سفارش نہیں اور نہ ہی کوئی غمخوار دوست ہے۔ تو اگر کسی طرح ہمارے لیے ایک مرتبہ لوٹ جانا ہوتا تو ہم ضرور مسلمان ہو جاتے۔ یعنی اس آیت میں ذکر ہے کہ وہ جو پیروکار ہوئے ان لوگوں کی جن کی انہوں نے پیروی کی تھی، وہ آپس میں دونوں ہم کلام ہوں گے اور ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے۔ یعنی پرستش کرنے والے لوگ اپنے وہ معبود جن کو اللہ کے سوا وہ معبود سمجھتے تھے ان سے جھگڑا کریں گے کہ ہم ہی گمراہوں میں سے تھے جو ہم نے تم کو معبود بنایا، آج تم ہمارے کسی کام کے نہیں ہو، ہائے کاش کہ ہم ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ لوٹا دیے جائیں، پھر ہم ضرور مسلمانوں میں سے ہوں۔ رب فرماتا ہے ان فی ذلک لآیہ، البتہ یہ ضرور اس میں ایک نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور اکثر ایمان والے نہ تھے،
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تمہارا رب وہی عزت والا مہربان ہے۔ یہاں تک رکوع مکمل ہوتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔